अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज पीटीआई का अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसके बाद असेंबलियां तोड़ने की तारीख का ऐलान करने के बजाय शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब अगले चंद रोज़ में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील करने का इरादा रखते हैं। ये जो आज की अहम बैठक थी, इस हवाले से ये कहा जा रहा था कि शायद को बाकायदा बाज़ाब्ता तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन इस तरह की बात तो जो अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें नहीं कही गई। इसके अलावा जब खान साहब ने 26 नवंबर को असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया था, उसके बाद से आप लोग देख रहे हैं वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के जो ऐलानात हैं, उनके बयानात हैं और कुछ जो रवैया है उससे इबहाम सामने आ रहा है, कन्फ्यूजन का एक माहौल है। एक तरफ वो आगाज़ में उन्होंने कहा था कि आधा मिनट नहीं लगाएंगे असेंबलियां तोड़ने में, जबकि दूसरी तरफ वो अपने इंटरव्यूज़ में ये बात वाज़े कर रहे हैं कि मार्च से पहले क्या वजूहात हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते। खान साहब की जो तबीयत है उस हवाले से भी वो कहते हैं कि वो कैंपेन नहीं चला, मुख्तलिफ तौजीहात कि क्यों फौरी तौर पर इंतखाबात नहीं हो सकते, ये परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो सामने रख रहे हैं। आज दिलचस्प बात ये हुई कि पंजाब की काबीना में एक नए वज़ीर को शामिल कर लिया गया, जिससे इमरान खान साहब भी लाइल्म थे। हलफ उठाने के बाद जब नए वज़ीर साहब, जिनका नाम है ख्याल कास्ट्रो, वो पार्टी सरबराह इमरान खान साहब से मिलने गए तो इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि मुझे तो इल्म नहीं था कि आप वज़ीर बन रहे हैं, मैं तो समझा कि कोई किसी महकमे की सरबराही आपको दी जाएगी। कोई बात नहीं, लेकिन आपके वज़ीर बनने से हमारे बयानिए को नुकसान पहुंचा। इसी बयानिए की वो बात कर रहे थे जिसके तहत उन्होंने कहा कि इस सिस्टम से निकलना चाहते हैं और असेंबलियाँ तोड़ना चाहते हैं। तो हम ये प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि क्या इमरान खान साहब जो उनके इत्तेहादी हैं काफ लीग, उनके इन बयानात और इक़दामात के बायस असेंबलियाँ तोड़ने की बात के ऊपर कोई तारीख नहीं दी जा रही, या फिर दीगर वजूहात हैं इसकी अक्कासी करते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा ये कि अगर असेंबलियाँ तोड़ने की बात है तो दूसरी, अगर वन पेज बरकरार है सीएम पंजाब और इमरान खान साहब के दरमियान, तो फिर असेंबलियाँ तोड़ने के दौरान काबीना में इजाफा किस बात का हो रहा है। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, उनके राब्ते हो रहे हैं हुकूमती शख्सियात के साथ। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से उनकी पिछले कुछ दिनों के अंदर एक तीसरी मुलाकात आज हुई है, जिसमें सूबाई असेंबलियाँ तहलील करने, इस्तीफ़े देने और आम इंतखाबात के हवाले से बात हुई। वज़ीर ख़जाना ने दरामदी बिल कम करने, IMF के साथ जो मुआहदे का मामला रुका हुआ है और सियासी इस्तेहकाम के हवाले से जो ताउन मांगा PTI से, अपोजिशन से सदर अलवी के ज़रिए। सदर अलवी ने थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनका ये कहना है कि इसहाक डार साहब तवानाई बहरान कम करने के लिए मुल्क में बाज़ार शाम 6 बजे बंद करने की उनको मैंने तजवीज़ दी है। साथ ही सदर अलवी ने यह भी कहा कि इसहाक डार साहब से मईशत के ऊपर बात हुई और यकीन है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इसहाक डार साहब की जो तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि डार साहब मुफाहमत का उनके अंदर एक टैलेंट मौजूद है। धरने के वक्त भी डार साहब की कोशिश थी कि मुफाहमत हो जाए। पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम हो गई है, अब मार्शल लॉ नहीं लग सकता। लेकिन और नए आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि नए आर्मी चीफ सोच के एतबार से अच्छे हैं, कुछ नंबर सीनियरिटी के और कुछ कॉम्पिटेंसी के होने चाहिए। तो ये जो सदर मुमलिकत की गुफ्तगू है, इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक बातचीत का रास्ता हमवार हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक और पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब का, जिन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और कहा कि इमरान खान से किसी भी किस्म की बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते आए हैं इन तमाम PDM जमातों के हवाले से। तो हम प्रोग्राम में जानेंगे कि क्या बातचीत होगी या फिर PDM के सरबराह जिस तरह बात कर रहे हैं वो रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी आज बयान आया, जो कहते हैं कि नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों में तकरीबन 6 माह लगेंगे। ये इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर हमारी मेनली डिस्कशन होगी। एक और जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो है अरशद शरीफ साहब के हवाले से। आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रोज़ाना की बुनियादों पर समातें हो रही हैं, तो डेवलपमेंट आज कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए कायम स्पेशल JIT जो पहले कायम की गई थी उसको मुस्तरद करके ये अहकामात दिए हैं कि नई स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जाए, जिसके अंदर जो JIT अरकान हों वो मामला फ़हम हो और दूसरे मुल्क से शवाहिद लाने के भी माहिर हों, यानी टॉप एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई जाए और इसके लिए कल नामों से आगाह किया जाए। तो ये जो मामला है इसको भी हम प्रोग्राम के अंदर ज़ेर बहस लेके आएंगे। मेरे साथ हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, आप तर्जुमान PDM हैं और JUIFA के मेंबर हैं, जमशेद इकबाल चीमा साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, और हैदर वही साहब को भी आज हमने खुसूसी दावत दी है। उनका तज्ज़िया हासिल करेंगे इन सियासी अमूर के हवाले से भी, इलेक्शन के हवाले से जो बयान किया जा रहा है पेचीदगियाँ, और जो अरशद शरीफ साहब का मामला सुप्रीम कोर्ट में उसका भी जिक्र किया जाएगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ चीमा साहब आपसे करते हैं। जो ऐलान अभी किया गया, थोड़ा एक तासुर कुछ इस किस्म का मिला था कि इतनी हाई लेवल मीटिंग आज आप लोगों की बैठ रही है चेयरमैन साहब के साथ, तो शायद आप लोग ऐलान कर देंगे, लेकिन अभी भी कहा गया कि आने वाले दिनों में खान साहब ये बात करेंगे। क्या वजह है चीमा साहब, ऐलान नहीं हुआ आज तारीख का?
وہ ڈیٹ کوئی آگے پیچھے چھوٹی موٹی ہو سکتی ہے، لیکن اپنا فائنل ہو گئی ڈیٹ، جی ڈیٹ فائنل ہو گئی ہے، اور یو کین سے کہ مطلب جسے کہتے ہیں کیا کچھ کہ ریپ اپ کرنا کسی چیز کو، وہ ریپ اپ کرتے ہوئے ایک آدھے دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ادروائز ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو گئی ہے، لہٰذا کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے کسی بھی لیول پہ، اور نہ کوئی لمبی ہم بات کر رہے ہیں، ہم سے ود ان دسمبر کی بات کر رہے ہیں، اور اٹ مینز اٹ، ٹھیک ہے. سو اس میں کوئی ایسا ابہام نہیں ہے. دوسری بات اس پہ رہ گئی کہ آپ بات کر رہی تھی کہ جی چودھری پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں، پرویز الہی صاحب کی رائے ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے، اور ہمارے اپنے جو وزراء ہیں ان کی بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، کسی کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، کسی ایم پی اے کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، پارٹی میں کسی کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. الٹیمیٹلی ہونا وہ ہے جو آپ کر لیں کہ عمران خان صاحب نے فائنل کرنا ہے، اور اوور آل جسے کہتے ہیں جس میں اکثریت نے کرنا ہے. سو آج جو سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ تھی جس میں 22 یا 23 لوگ ہوتے ہیں نارملی، تو 22-23 لوگوں نے آپ کہہ لیں کہ 3 باتوں پہ جو اتفاق ہوا ان میں ایک یہ تھا کہ ود ان دس منتھ ہم نے اسمبلی توڑنی ہے، لہٰذا اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی، دو اوپینین بالکل ہی نہیں تھی، ایک ہی اوپینین تھی. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ رائے ڈیفینیٹلی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. باقی ان کی طرف سے ہمیں بالکل بلینک چیک ہے کہ جناب آپ نے جب آپ کہیں گے تو ہم 1 منٹ نہیں لگائیں گے، اور اٹس اے ڈیسائیڈیڈ. لہٰذا اس میں کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے، نہ ان کے اینڈ پہ نہ ہمارے اینڈ پہ. سو تیسری بات، جی بالکل، جی چیمہ صاحب تیسری بات کہہ دیں آپ. جی سو تیسری بات اس میں بیسیکلی دیکھیں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ مطلب مجھے سچی بات نہیں سمجھ آ رہی کہ میرا خیال تھا کہ جس طرح اکانومی فری فال ہوئی ہے، جس طرح مطلب کولیپس ہوئی ہے، اس کولیپس میں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ حکومت چھوڑ کے بھاگ جائیں گی. اتنا بڑا الزام جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نالائق ترین کسی بندے کو ہو سکتا ہے کہ ود ان 8 منتھ جو 6% بڑھتی ہوئی اکانومی کو وہ کولیپس کر دے یا ڈیفالٹ کر جائے، تو ڈیفالٹ کا کلینک کا ٹیکہ کوئی بھی نہیں لگائے گا. باجوہ صاحب نے تو جانا ہی جانا تھا، وہ وقت سے پہلے آپ کہہ لیں کہ اعلان ہونے سے پہلے چلے گئے. میرا خیال تھا گورنمنٹ بھی بھاگ جائے گی، لیکن یہ نہیں بھاگے. مجھے نہیں سمجھ آتی تھی، یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی بندہ کوئی کسی پیر کی مزار پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ چلو جو پیر صاحب خود فوت ہو گئے تو بعد میں آپ کہہ لیں قبر تو ہے، وہاں بیٹھ کے مجاور کے طور پر کمائی جاری رہے گی. یہ پاکستان کو انہوں نے مار دیا ہے، پاکستان کو دے ہیو کلڈ اٹ. چیمہ صاحب اکانومی کے اوپر تفصیلی طور پہ آتے ہیں آپ اب، لیکن جن 8 مہینوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، ایک کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ لا کے تو ماضی کی پچھلی حکومت نے بھی رکھا تھا، اور آگے چیزیں چلانا ویسے ہی بہت مشکل تھا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ کوئی پالیسی اس موجودہ حکومت کی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. آپ دوبارہ اس پہ ضرور بات کیجیے گا. حافظ صاحب، چیمہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں اور بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ لوگ کانفیڈنٹ ہیں، اور یہ دسمبر یعنی رواں ماہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ بھی آ جائے گی. اعلان بھی پارٹی نے یہی کیا. آپ لوگ تیار ہیں حکومت کے، خاص کر نون لیگ جس نے مقابلہ کرنا ہے انتخابی طور پہ پنجاب میں، ان کے ابتدائی ری ایکشن سے ایسا نہیں لگا تھا جب خان صاحب نے 26 تاریخ کو یہ بات کی تھی، اس کے بعد اسمبلیاں بچانے کے لیے متحرک ہو گئے تھے. آپ لوگ تیار ہوں گے اسی مہینے اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مریم بی بی. ایک تو یہ میری آواز ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ ریپیٹیشن کو ختم کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے کہ پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد کا فیصلہ یہ ہے کہ پہلے تو ان کو ہم جمہوریت سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمہوری رویہ نہیں ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. جب یہ حکومت میں تھے تو بھی اپوزیشن ان کی ذمہ داری تھی. ابھی جب اپوزیشن میں ہے وہ تو ہے اپوزیشن، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اب بھی اپوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، یہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، گلگت اور آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو لہٰذا کہاں ہے اپوزیشن؟ صرف وزارت عظمیٰ عمران خان کی کرسی چلی گئی ہے، لہٰذا پھر زمین پٹ گئی. یہ مسئلہ ہے بنیادی طور. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل کرنے کا نام جمہوریت ہے تو پھر سپریم کورٹ کے کندھوں پر ہتھیار رکھ کے اسمبلی تک پہنچنا اور پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانا. اس وقت بھی آپ کہا کرتے تھے کہ پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد پنجاب میں ہمیں حکومت بننے نہیں دیتا. جب آپ نے حکومت بنایا ابھی کہتے ہیں ہمیں توڑنے نہیں دیتا. آپ کی سیاست کیا ہے؟ آپ کی سیاست بننے کا ہے یا توڑنے کا ہے؟ ان کی سیاست بننے کا نہیں ہے. انتشار، افراتفری، سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، تقسیم قوم میں،
قوم اور اداروں کے درمیان تصادم، یہ ان کا بنیادی ایجنڈا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر فرض کرے یہ اسمبلی سے جائیں گے تو اسمبلی سے تو 8 ماہ ہو چکے ہیں، قومی اسمبلی سے مستعفی ہو چکے ہیں، لیکن ان کا ایک ممبر اسمبلی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہو کر یہ کہے کہ میں مستعفی ہو چکا ہوں، بلکہ الٹا یہ ہوا ہے کہ ان کے اراکین اسمبلی اسلام آباد ہائی کورٹ گئے اور ہائی کورٹ کے روبرو ججز کے سامنے کہا کہ ہم مستعفی نہیں ہوئے ہیں، اس میں سے کچھ بحال بھی ہوئے، رکن اسمبلی بن گئے اور کچھ اور گئے، لیکن وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی درخواست مسترد کر دی۔ تو اب ایک طرف اسمبلی تحلیل، دوسری طرف حکومت بنانے نہیں دیتے، سپریم کورٹ کے کندھوں پر بیٹھ کے انہوں نے وزارت اعلیٰ سنبھالی، یہ ان کا بنیادی وہ قومی اسمبلی سے مستعفی بھی ہوئے لیکن مستعفی نہیں ہے، آج تک پارلیمنٹ لاجز میں یہ رہ رہے ہیں، بینیفٹ لے رہے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ نہ اسمبلی تحلیل کریں گے، یہ نہ حکومت توڑیں گے، یہ حکومت میں رہیں گے۔ اگر فرض کرے یہ اسمبلی تحلیل کریں گے تو پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد کا اب تک فیصلہ یہ ہے، آگے کیا ہوگا، اب تک فیصلہ یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ جائیں گے وہاں ہم الیکشن کریں گے، یہ فیصلہ ہے۔ اب تک یہ فیصلہ ہے، آپ بتا رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک، جہاں سے ڈیزالو کریں گے وہاں پہ انتخاب ہوگا۔ اب حیدر صاحب، اگر ہم اس کو بالکل بنیادی ایک بحث کے اوپر لے جائیں، جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا، اب ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے بہت سارے آپشنز کو ایگزاسٹ کر چکے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں حیدر صاحب کہ کوئی فائدہ دے گا عمران خان صاحب کو اسمبلیاں تحلیل کرنا اگر اس کے اوپر رد عمل یہ ہوتا ہے جو حافظ صاحب کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ جہاں جہاں ڈیزالو کریں گے وہاں مقابلہ کریں گے؟ آج خبروں میں یہ بھی کوٹ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے بھی مشاورت پنجاب کے حوالے سے شروع کر دی ہے کہ کن لوگوں کو ٹکٹس دینے ہیں، اور اس سے پہلے اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی کہ ان کیس اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے۔ اور جو پی ٹی آئی کا ریئیکشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے اس کو ریورس کرنے کے لیے جو تاریخ نہیں دی جا رہی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کر گزرے گی پی ٹی آئی، اسمبلی تحلیل ہوگی؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے لیے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ 5 سال کا اگر مینڈیٹ ان کو مل جاتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ اور نیشنل اسمبلی کا الیکشن 10 ماہ یا 9 ماہ یا 11 ماہ بعد جب بھی ہوتا ہے تو ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 2 صوبوں میں 5 سال کا مینڈیٹ ان کا ہوگا تو ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو پھر اگنور نہیں کر سکے گی، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ایک مومنٹم بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ پھر اگر اس طرح کا مومنٹم اور اس طرح کا مینڈیٹ 2 بڑے صوبوں میں لے لیتے ہیں وہ، تو پھر ظاہر ہے کہ باقی معاملات ان کے لیے آسان ہوتے نظر آئیں گے، اور نظر یہ آئے گا کہ آنے والی مستقبل میں پاکستان کی سیاست کے خان صاحب ایک بڑا رول پلے کریں گے، چاہے کچھ بھی اب ہو جائے 10 ماہ بعد۔ تو یہ تو ایڈوانٹیج ہے ان کے لیے، اور میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے اگر تو ان کو اعتماد ہے اپنی پاپولیرٹی میں، اور جو سارے ان کے جلسے اور تجزیہ نگار جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اگر تو یہ باتیں درست ہیں تو ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ یہ انہیں 5 سال کا مینڈیٹ مل جائے، ایون اگر نیشنل اسمبلی کے ٹریگر نہیں ہوتے الیکشنز۔ لیکن یہاں پہ پیوٹل جو بندہ ہے وہ انفارچونیٹلی ان کے لیے اب عمران خان نہیں ہے، وہ پرویز الہی ہیں۔ پرویز الہی اگر چاہیں گے تو ہی یہ ہوگا، اگر وہ نہیں چاہیں گے تو یہ نہیں ہوگا، اور ان کی چابی صرف کم سے کم عمران خان کے پاس نہیں ہے، بلکہ ان کی جو بڑی چابی ہے وہ میرا خیال سے ان کے پاس ہے، جن کے پاس ایک زمانے میں خان صاحب کی بھی چابی تھی۔ تو میرے خیال سے جو پیوٹل جو یہاں پہ کیریکٹر ہے وہ پرویز الہی ہے۔ پرویز الہی اکیلے نہیں چلتا، پرویز الہی جو ہے وہ میں نہیں کہہ رہا کہ اب دلوں کے حال تو نہیں جانتا ان کی ہسٹری، لیکن یہ بتاتی ہے کہ وہ جہاں سے چلتے ہیں وہ نہ زمان پارک ہے نہ بنی گالا ہے۔ ضرور ایسا ہے کہ مونس الہی نے بار بار یہ اشارہ کیا کہ آئندہ کی سیاست میں وہ خان صاحب کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ خان صاحب 70 سال کے ہیں، مونس اس سے ینگ ہے، میرے خیال سے شاید مونس اینٹی نواز شریف ووٹ کے اینٹی پی ایم ایل این ووٹ کو کل کے لیے آئے خود بھی شاید کر رہے ہوں، اسی لیے وہ ایک طرف ہونے کو پریفر کر رہے ہیں۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پرویز الہی صاحب جب تک نہیں مانیں گے تو یہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوں گی۔ حالانکہ اس میں ایک اپ سائڈ پی ٹی آئی کے لیے ضرور ہے، پکا کچھ نہیں ہوتا، اب کل کوئی ای سی پی کا میں ہم کرا ہی نہیں سکتے اور آگے ایک کیئر ٹیکر بڑھ جائے، آلدو آئینی طور پہ یہ ہونا نہیں چاہیے، تو پرابلم بھی پی ٹی آئی کو ہو سکتی ہے۔ اور کبھی بھی اب یہ شیورٹی کے ساتھ تو کوئی نہیں کہہ سکتا جتنے بھی بڑے جلسے ہوں کہ ہم ہی جیتیں گے، تو ایک رسک ضرور ہے لیکن ایک بڑا بینیفٹ، لیکن راستے میں پرویز الہی۔
صحیح. آج پی ٹی آئی کی طرف سے اہم میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد ابھی تاریخ نہیں دی گئی، لیکن البتہ یہ ضرور بتایا گیا کہ جلد اعلان ہو جائے گا. چیمہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دسمبر میں ہی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی. چیمہ صاحب، آپ گفتگو حیدر صاحب کی بھی سن رہے تھے، ہم بھی آبزرو کرتے آئے ہیں کاف لیگ کی سیاست کو. اگر پرویز الہی صاحب ڈٹ جاتے ہیں اس کیس میں کیا پلان ہوگا پھر پی ٹی آئی کا؟ کیونکہ ان کا کچھ پاسٹ ٹریک ریکرڈ تو ایسا ہی ہے. اگر ہم ماضی قریب میں بھی دیکھیں، وفاداریاں تبدیل کرنے کے حوالے سے یہ تمام معاملات ہو رہے تھے، وہ بیٹھے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ، لیکن بعد میں اب وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ آپ لوگوں کا ساتھ دیا تھا انہوں نے. تو اب بھی اگر وہ کسی کے کہنے کے اوپر اپنا ساتھ وڈرا کر لیتے ہیں، ان دیٹ کیس پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی پنجاب کے حوالے سے؟ دیکھیں، جو سیاستدان ہے اس کو اگر ووٹوں کی ضرورت نہ ہو، اپنے ووٹوں سے جیت سکے تو ہمیشہ یہ اس کی اکیلے کی پارٹی ہو. یہ پاکستان میں آپ کہہ لیں کہ 272 ہے یا 372 ہے، اپنا میں نے 372 پارٹیاں ہوں یہاں پہ. یہ سیاستدان اکٹھے اسی لیے رہتے ہیں کہ ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ووٹ یہاں پہ اس وقت اگر دیکھیں تو 2-3 پارٹیوں کا ووٹ ہے، باقی کسی کا نہیں ہے. سو پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کی سیاست جو الائیو تو تب بھی رہتی ہے کہ اگر ایک ٹریک پہ آ گئی ہے تو الائیو کی رہنے کی وجہ یہی بن سکتی ہے کہ وہ کسی پاپولر پارٹی کے ساتھ ہوں. اور میرا خیال ہے ہم اگلا الیکشن اکٹھا لڑ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی ابہام کو نہیں ہے اور انہیں بھی کوئی ابہام نہیں ہے. فیوچر کی سیاست جو لانگ ٹرم ہے، یہ کوئی مہینہ 2 مہینہ آگے پیچھے ہونا یا کر لینا، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں، ہم مرکز میں اپوزیشن میں ہیں. ہم اگر پنجاب میں بھی اپوزیشن میں آ جائیں گے، فرض کریں کہ تو وزیر اعلیٰ کون بنے گا؟ ہم اگر ریزائن کر دیتے ہیں تو کون وزیر اعلیٰ بنے گا؟ اسمبلی کی اکثریت نہیں رہے گی اور پرویز الہی صاحب کی بھی اکثریت نہیں رہتی. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بڑے سیزنڈ پالیٹیشین ہے. پھر مونس کا ریکارڈ ہمارے ساتھ بڑا اچھا ہے، پرویز الہی صاحب کا بھی ریکارڈ ہمارے ساتھ ٹھیک ہے. لہٰذا جو بات وہ کر رہے ہیں ہم اسے ایٹ دا فیس آف اٹ لے رہے ہیں، اور ہم بالکل اسی طرح ود ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ لے رہے ہیں، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں اس میں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس بات میں سے فردر کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ لیکن اس میں ایک اور بات یہ بھی تو کہی جاتی ہے کہ کاف لیگ کی سیاست کا پھر کیا ہوگا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ کہتے ہیں ہمارے بغیر وہ نہیں چل سکتے، لیکن ایک یہ بھی تجزیہ اس کے اوپر کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے. وہ کیسے کہ عمران خان صاحب ایک نہیں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ایک جو حکومت ہے اس میں اتحادی جب ساتھ شامل ہوتے ہیں تو وہ بلیک میل کرتے ہیں، اتحادیوں کے لیے وہ بلیک میلر کا الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو پھر یہ بھی تو کاف لیگ ضرور سوچے گی کہ ان کا اگر فیوچر میں، اور آپ اس امید کا اظہار کرتے ہیں، اس خواہش کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی حکومت نہیں لیں گے جس میں ان کو اتحادیوں کا سہارا لینا پڑے، تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ آتے ہیں، تو پھر ان کی کیا فیوچر آف پالیٹکس ہوگی؟ وہ کوئی موو تو چل سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں اپنے سیاسی فائدے کے لیے؟ نہیں، یہاں پہ دیکھیں بلیک میلنگ والی بات نہیں ہے. ہم تو سنگل لارجسٹ پارٹی ہوں گے، وہ دوسرے نشان والا ووٹ ہو یا نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں ہم 80% ووٹ لے جائیں گے، سیٹیں لے جائیں گے 80% زیادہ، کیونکہ ہمارے پاس ووٹ ہے اس وقت 60% زیادہ ہے. 60% سے جب زیادہ آپ کے پاس ووٹ ہوتا ہے تو آپ کو کوئی شاید ہی سیٹ پاکستان میں ہاریں، ورنہ 1 سائیڈڈ الیکشن ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اگر 60% ووٹ ہے تو لوگوں کا 30% ہے، باقی 10% ادرس کا ہوگا. بڑی پارٹی جو ہمارے خلاف لڑے گی اس کا 30 ہوگا، تو اس کا مطلب ہے ان کا 50,000 ووٹ ہے تو ہمارا 1 لاکھ ووٹ ہوگا. تو یہ 1 سائیڈڈ مقابلے ہوتے ہیں، اس میں کچھ نہیں کو کر سکتا. لہٰذا ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں، پاکستان میں جتنی پارٹیاں آج تک جیتی ہیں جنہوں نے 2/3 میجورٹی لی ہے، انہوں نے 50% سے کم ووٹ لیا ہے. ہمارے پاس اس وقت تقریباً 60% زیادہ ووٹ ہے. سو ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ 80% سیٹیں لیں گے. اس میں 10-12 سیٹیں جو بھی ہے کاف لیگ کی بھی ہوں تو وہ اس بلیک میل ہونے والی بات نہیں ہے. وہ ایک اچھے اتحادی کی طور پر ہوگا. ہمارے ساتھ جماعت اسلامی اتحاد کرے، ہمارے ساتھ کاف لیگ کے جس طرح ورتن پنجابی میں کہتے ہیں ورتن، ان کی ورتن اچھی ہے تو وہ ہمارے ساتھ چلیں. تو یہ بلیک میلنگ والی بات نہیں ہے، اور ہم انہیں چلانا چاہیں گے کہ اس وقت ہم کٹھے چل رہے ہیں. تو ایک سیاست میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ کسی کو برداشت کرنا، کسی کو ساتھ لے کے چلنا، کسی کو بہرحال یہ سب سوال اسی کانٹیکسٹ میں تھا جو عمران خان صاحب نے اپنی غلطی جن چیزوں کو قرار دیتے ہیں اس میں وہ اس چیز کو بھی غلطی قرار دیتے ہیں. ہم تھن میجارٹی پہ ہم بہت سی چیزیں نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اگر سنگل لارجسٹ میجارٹی نہ ہو تو ہم حکومت نہیں کرنا چاہیں گے. ہمارے پاس اگر سنگل لارجسٹ پارٹی ہماری نہ ہو تو پھر ہم حکومت نہیں کرنا چاہیں گے. اگر ہم نے اتحادی لے کے تو ان کی بنیاد بھی اکثریت حاصل کرنی ہے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دیں گے. یہ بیسک یہ ہے. اگر ووٹ ہمارے 80% سیٹیں ہماری ہیں، 5-10-15 سیٹیں ہمارے ساتھ اور مل جائیں تو، اور وہ لوگ ہوں جو ہمارے کانفیڈنس کے ہوں، ہمارے ساتھ اچھا چلے ہوں، تو یہ ہمارے لیے اسٹرینتھ ہوگی. یہ کہ ہمارے ٹریک ریکارڈ کو بہتر کرے گی، ہماری اوور لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی جو آپ کا پوائنٹ آ گیا. چیمہ صاحب، حیدر صاحب، ایک ایسے حالات بن چکے ہیں جہاں پر بے شک صدر مملکت سے ڈار صاحب کی بات چیت ضرور ہو رہی ہے، ہم نے آغاز میں اس کی تفصیل بھی شیئر کی،
لیکن آپ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے کہ آج اگر ہم اس دورائے پہ ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہے وہ اس چیز سے اختلاف کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، جبکہ عمران خان صاحب بھی جو کہ اپنی پرسنالٹی سے اگینسٹ جا کے انہوں نے ایک موقع پہ بات کی، مشروط کہی، مذاکرات کی، لیکن انہوں نے انہی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کی بات کر دی جو ہمارے لیے کافی ان یوزول تھی، کیونکہ خان صاحب کہتے آئے تھے کہ وہ یہ چور ڈاکو ہیں، ان سے کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے خودکشی کر لوں۔ تو اس میں آپ کو کردار کس کا نظر آتا ہے کہ اگر ابھی بات چیت کا راستہ نہیں بنتا؟ تنقید مولانا صاحب کی طرف سے بھی خان صاحب پہ ہر طرح کی ہوتی ہے، اور خان صاحب کے تو جو تمام جماعتوں کے حوالے سے بیانات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہی ہیں۔ دیکھیں، خان صاحب نے جو ہے وہ بہت اسٹریٹجکلی اور مدد کے ساتھ ایک نیریٹو بلڈ کیا پچھلے میرے خیال سے 15 سالوں میں کہ یہ سارے چور ہیں، شریف خاندان، زرداری خاندان، پی ایم ایل نون، پی پی پی، یہ پرانا پاکستان، یہ ساری سیاست، یہ جے یو آئی ایف، یہ سب ایک جیسے ہیں، یہ سب کٹھے ہو جائیں گے، انہی کے خلاف جو ہے تبدیلی لانی ہے۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اس تبدیلی کا کیٹلسٹ، اس تبدیلی کا چیمپئن، اس تبدیلی کا پوسٹر بوائے، وہ تبدیلی اٹ سیلف۔ تو ان کے لیے جو ہے انہوں نے اپنی سیاست کی فاؤنڈیشن ہی اس پہ بنائی کہ یہ جو 2 پارٹی سسٹم ہے اور جس ہیجمنی کے ساتھ یہ چل رہا ہے اور جس پیٹرنیج کے ساتھ چل رہا ہے، ان سب چیزوں کو ختم کرنا ہوگا، اور اگر آپ اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ آئیں۔ تو کیونکہ فاؤنڈیشن ہی ان کی سپورٹ کا یہ ہے، تو انہوں نے کبھی اس پہ ریلیکس نہیں اپنے آپ کو کیا، اور ہمیشہ بالکل اٹل رہے کہ میں نے تو ان سے بات ہی نہیں کرنی، ان کو تو میں چور ہی کہوں گا، ان کو تو میں ایک ہی کہوں گا۔ اور وہ یہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ زرداری صاحب سے منسلک ہو کے پی ایم ایل نون پنجاب میں کافی نقصان بھی اٹھاتی ہے، تو وہ ان کو جوڑنا چاہتے ہیں، ان کو پرانا دکھانا چاہتے ہیں، ان کو پاکستان کے ماضی کے سارے معاملات اور ایشوز کے ساتھ جوڑنا دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے، ان کی سیاست نے اجازت نہیں دی کہ وہ لچک دکھا کے بڑے بنے، پارلیمنٹری پالیٹکس کریں اور پاکستان کے جو ہے وہ انٹرسٹ میں انگیج کریں اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو۔ انہوں نے یہ کبھی کیا نہیں، اور ان کی سیاست جس طرح سے ایک کلٹ فالوئنگ کے ساتھ اور جس اٹل طریقے سے، ریجڈ طریقے سے چلتی آئی ہے، تو وہ اس کی اجازت دیتی بھی نہیں تھی، اور آج تک وہ اس بیانیے کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو کیونکہ وہ آج تک اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو میرے خیال سے اس میں ان کے لیے لچک لانا بڑا مشکل ہے، اور آج جو وہ لچک لائیں وہ شاید اسی لیے کیونکہ باقی سارے دروازے وہ اس وقت بند دیکھتے ہیں، اور جب تک کہ کچھ بات چیت نہیں ہوگی تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتی بات، کیونکہ آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو پروبیبلی ایک میسج دے چکی ہوگی کہ دیکھیں یہ اس طرح کے ہر معاملات میں ہم نہیں پڑیں گے، آپ لوگوں کو ملا سکتے ہیں، لیکن یہ معاملات کو جب آپ کو خود حل کرنے ہوں گے۔ اور جو نئے چیف آئے ہیں میرے خیال سے وہ تو بالکل بھی نہیں چاہتے کہ وہ نظر آئیں کہ وہ کسی قسم کی اوورٹ طریقے سے اپنے آپ کو اسرٹ کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے جو ہے وہ ایکسٹینڈ تو کی بات، لیکن ظاہر ہے کہ اب پے بیک کی باری ہے، تو جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر ہم نے جون میں گنج کرائی تو اولے پڑ جائیں، مطلب تو ہم نے جو ہے اگر آپ کی ساری یہ چیزیں برداشت کی ہیں، نقصان اٹھائے ہیں اور آپ کی سیاست برداشت کی ہے، تو پھر آج جا کے جب ہم زور پہ ہیں تو ہم آپ کو گنجائش کیوں دیں؟ تو یہ ایک کلچر ہے جو خان صاحب لے کے آئے ہیں، جو بہت ٹاکسک ہے، سیاست کے لیے بہت برا ہے، پارلیمانی سسٹم کے لیے بہت برا ہے، اور اس میں لچک اگر آج خان صاحب دکھانا چاہتے ہیں تو بہت آگے آ کے دکھائیں، کیونکہ یہ کریٹڈ بھی ان کا ہے، تو ان پہ ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک قدم نہیں 10 قدم آگے لیں، پھر آئی تھنک لچک ڈیفینیٹلی وہاں سے بھی ہونا ہوگی، کیونکہ سیاست میں بات چیت کے بغیر حیدر صاحب اس بات کا اظہار بھی کیا گیا مختلف مواقعوں پر کہ خان صاحب جو ہے وہ جب پس پردہ بات ہوتی ہے تو ان کا مختلف رویہ جماعت کا بھی، لیکن جب وہ آ کے اوبویسلی جس طریقے سے آپ بات جس حوالے سے کریں پبلک کنزمپشن کے لیے اپنے سپورٹر کے لیے بات کرتے ہیں تو اس میں ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جہاں ایک طرف کچھ بات چیت کا ماحول ملکی سیاسی منظرنامے پر بن رہا ہے، جس کے سلسلے میں آج تیسری ملاقات صدر عارف الوی اور اسحاق ڈار صاحب کے درمیان ہوئی، جس پہ صدر الوی کے الفاظ ہیں کہ اسحاق ڈار میں مفاہمت کا ٹیلنٹ موجود ہے اور انہوں نے ماضی میں بھی مفاہمت کی کوشش کی دھرنے کے وقت میں، ایسے وقت میں مولانا صاحب بات چیت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب، اب آپ کہیے گا مولانا صاحب کن بنیادوں کے اوپر نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب سے کسی بھی قسم کی بات چیت ہو؟ دیکھیں، مفاہمت کا ٹیلنٹ ہر قیادت میں موجود ہے۔ اگر عمران خان میں مفاہمت کا ٹیلنٹ موجود ہے یا اسحاق ڈار میں موجود ہے تو مفاہمت کے مقابلے میں مزاحمت کا ٹیلنٹ بھی ہر انسان میں موجود ہے، لیکن عمران خان کا مجھے بتائیے ان کی مفاہمت، ان کی سیاسی مفاہمت، ان کی سیاسی مصالحت آپ مجھے نہیں بتا سکتے ہیں۔ کیا ایک زبان میں وہ پوری قیادت کو وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ
اس قسم کی القابات سے نوازتے ہیں کہ کوئی بھی اس قسم کی قیادت سے اس قسم کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں رہے گا. تو لہٰذا بات کرنا نہ کرنا یہ صرف مولانا کا فیصلہ نہیں ہے، فی الحال یہ پوری پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد کا فیصلہ ہے. اگر عمران خان بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی معیشت پر یا پاکستان کی سیاسی استحکام پر بات کرنا چاہتے ہیں یا آگے کیا کرنا ہے جو پاکستان کی مفاد میں اور قومی مفاد میں، وہ اسمبلی میں بات ہو سکتی ہے. وہ آئیے اسمبلی میں بات کریں گے. لیکن اگر وہ اسمبلی سے باہر بیٹھ کے سیاسی انتہا پسندی اور سیاسی دہشت گردی کے ساتھ بزور بازو بات کرنا چاہتے ہیں، بلیک میلنگ کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں یہ ناممکن ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا. جس کو سیاسی انتہا پسندی آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہماری یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ ہماری سیاست اس دو رائے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ ایک بہت ہی پولرائز سوسائٹی کے اوپر بھی اس کا بہت برا اثر ہو چکا ہے. لیکن اس میں صرف ایک جماعت کو تو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. سالہ سال سے عمران خان صاحب کو مولانا صاحب جو ہے وہ یہودی ایجنٹ بھی کہتے رہے. ابھی پچھلے کئی دنوں سے انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ وہ ان کے سپورٹر خواتین کے حوالے سے بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے پر کاٹ دیں گے اور یہ وہ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی ایڈ آن کر رہا ہے اس چیز کے اندر کہ دوسری طرف بھی جذبات ہے اور ان کے سپورٹر کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میں ان باتوں میں نہیں جاؤں گا. اگر آپ اس بحث میں جائیں گے تو میرے خیال میں یہ آپ کا شو پھر شو نہیں رہے گا، پھر ایک لڑائی بن جائے گی. کیونکہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے میرے بھائی جو بیٹھے ہیں، ان کو یا پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو صرف دوسروں کی برائی، وہ اگرچہ اچھائی ہو وہ برائی نظر آتی ہے. ان میں اندر اگر کوئی برائی ہو وہ ان کو اچھائی نظر آتی ہے. جن کی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فاشزم کی سیاست کیا ہے، فاشزم نظام کس کو کہا جاتا ہے، وہ یہ کہ وہ اپنی بات کو قانون بھی سمجھتا ہے، حکم بھی سمجھتا ہے. اور یہ فاشزم کی علامت ہے، کیونکہ وہ اگرچہ ظاہری طور پر قیادت ہے یا سربراہ حکومت ہے، اندر سے وہ ڈکٹیٹر اور آمر ہے. فاشزم اور فاشی نظام یہ ہے کہ وہ کسی قانون کی تابع نہیں ہے، کسی مشاورت کی تابع نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں آگے، پوری قوم میرے پیچھے، اور وہ اقتدار ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. اور اقتدار تک رسائی مفاہمت نہیں ہے، لڑائی ہی لڑائی ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیے عمران خان کی سیاست میں کہاں ہے مشاورت، کہاں وہ قانون کی تابع ہیں. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں سپریم کورٹ نے ان کو آئین شکن ثابت کیا. یعنی وہ جمہوری ہوتے ہوئے وہ کام کیا جو ایک آمر اور ایک ڈکٹیٹر نے بھی نہیں کیا. وہ جمہوری ہوتے ہوئے ایک جج کے خلاف انہوں نے ریفرنس بھیج دیا اور سپریم کورٹ نے اس کو بدیانت ثابت کیا. فارم فنڈنگ کیس میں قانون ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ فیصلے ماننے کے لیے. توشہ خانہ کیس میں تیار نہیں ہے. لہٰذا بات یہ ہے، اگر وہ قانون کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، مفاہمت کے لیے جاتے ہیں، پاکستان ان کی ترجیح میں شامل ہے، پاکستان کی سیاست اور معیشت ان کی ترجیح میں شامل ہے، آئیے اسمبلی میں ایک شریف انسان کی طرح آ کے بات کرے، پھر انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی. اگر وہ اپنی کرسی اور اپنے اقتدار کے لیے جنرل باجوہ صاحب کو تاحیات ایکسٹینشن دے سکتا ہے، مذاکرات کر سکتا ہے اپنے کرسی کے لیے، تو پاکستان کے لیے بھی مذاکرات کرے نا، اسمبلی میں آ جائے. صاحب جو بات حافظ صاحب نے کہہ دی، اب اس میں یہ ایک جمہوری نظام بھی ہے. خان صاحب کی بے شک سالہ سال سے سیاست بھی یہی رہی کہ یہ سب غلط، ہم ٹھیک، لیکن دیگر سیاسی سٹیک ہولڈرز تو سسٹم کے اندر، ایک ڈیموکریسی کے اندر ہوتے ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے بطور پارٹی کے ایک سینئر لیڈر بھی کہ ایک اس رویے کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے تاکہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سپیس چھوڑا جائے، جیسا کہ میر جعفر کہنے کے اوپر پرویز الہی صاحب جو کہ سینئر سیاستدان وہ بھی ہیں اور آپ بھی ان کی وزاداری کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے اور سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی بات پہ قائم رہیں گے، وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ میر جعفر نہیں کہنا چاہیے تھا. بہت ساری چیزوں کے حوالے سے وہ بھی یہ تنقید کر چکے ہیں کہ معاملات اس نہج تک نہیں لانے چاہیے تھے. آپ سمجھتے ہیں آپ کی جماعت کچھ نظر ثانی کرے گی اس رویے کے اوپر تاکہ کچھ بات چیت کا ماحول ایک قائم رہے ہمیشہ کے لیے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں، اس میں ایک بندہ جائے اٹھ کے جا کے لوگوں کو گولیاں مارے، اپنا ہیومن رائٹس کے ساتھ پلے کرے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرے، اس ملک کے آپ کہہ لیں خارجہ پالیسی کو سفر کرے، حکومتیں توڑے، لا لیسنس کرے،
پیسے لوٹے, پیسے باہر لے جائے اور ہم اسے اس کی تعریفیں کرتے رہے. کیسے کریں بھائی؟ ہم کو غلام ہیں کسی کے باپ کے, ہم کسی کے باپ کے نوکر ہیں. اچھا سن لیں ذرا, سن لیں, جب پتہ لگے. بی بی باتیں کر لیں, بی بی بات کر لیں پلیز. آپ تو پارٹی نہیں ہے نا, آپ پارٹی نہ بنے پلیز, بات کر لیں. میں آپ سے سوال تو ضرور کروں گی جی, سوال کرنا نا, بعد میں کرنا. ابھی کیا میں جواب دے رہے ہیں نا, آپ کی بات پانا شروع ہو جاتی ہے. اچھا میں کہتا ہوں کہ ہم نہیں تعریف کر سکتے, ہم یہی کہیں گے, ٹھیک ہے, ہمارا اسٹیٹڈ پوائنٹ آف ویو ہے, ہم یہی کہیں گے. دوسری بات حافظ صاحب نے بات کی, دیکھیں فضل الرحمان صاحب جو ہیں, مولانا ان کا نام ہے, حافظ صاحب بھی مطلب حافظ ہیں. دیکھیں جو خواتین کے بارے میں انہوں نے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر شریف آدمی ہے یہ, انہیں چاہیے تھا کہ کسی بھی پروگرام میں بیٹھے تو اس بات پہ معذرت کر کے بیٹھے ہیں کہ جی فضل الرحمان صاحب سے غلطی ہو گئی یا یہ ہو گیا, یہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مطلب اگر آپ کو کیسے پتہ ہے کہ آپ کے گھر کی خواتین کی یہ اس کے جذبات اس طرح کے نہیں ہیں اور میرے گھر کی خواتین کے جذبات اس طرح کے ہیں؟ حافظ حمداللہ صاحب اپنی خواتین کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں میرے گھر کی خواتین کے دل کا پتہ ہے اور اپنے گھر کی خواتین کے دل کا نہیں پتہ ہے؟ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے لوگ جب بات کرتے ہیں مینرز کی, اس طرح کے لوگ جو بات کرتے ہیں وفاداری کی, اسلام کی, آپ کہہ لیں کہ تہذیب کی, تمدن کی, تو بڑا عجیب لگتا ہے. میں سمجھتا ہوں واقعی مطلب انہیں معافی مانگنی چاہیے قوم کی بیٹیوں سے, قوم کی ماؤں سے. یہ جو معافی کی بات کریں چیمہ صاحب, اس پہ بریک پہ یہ کہتے ہوئے جانا چاہتی ہوں, آپ اس پہ رسپونڈ ضرور کیجیے گا کہ بالکل یہ سوال بھی میں نے حافظ صاحب سے کیا اور ان کے مولانا صاحب کے جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, لیکن کیا یہ معافی کا مطالبہ آپ عمران خان صاحب سے بھی کریں گے؟ کیونکہ وہ تو کئی سالوں سے اس طرح کی باتیں کرتے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے خواتین مخصوص نشستوں کے اوپر کیسے آتی ہیں. اب وہ اپنی جماعت کی خواتین کو بتائیں جو مخصوص نشستوں کے اوپر آتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی روبوٹ تو نہیں ہوتا, خواتین کو دیکھنا چاہیے وہ لباس کیا پہنے. وہی عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صحافی عورت مردوں میں گئی کیوں, اس کا مطلب ہے آ بیل مجھے مار. خان صاحب سے تو کبھی ہم نے معافی کا مطالبہ نہیں کیا کسی انٹرویو میں بٹھانے سے پہلے. کریں گے اب سپریم کورٹ کے اندر جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے معاملہ اب زیر سماعت ہے. عدالت نے اس کا سو موٹو لیا تھا اور آج بھی اس کی جو کارروائی ہوئی اس میں فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ بھی سامنے رکھی گئی. اس سے پہلے ایف آئی آر بھی درج کی گئی تھی عدالتی احکامات کے مطابق, اور اب آگے کی بھی جو کارروائی ہے اس کا ہم ابتدائی طور پہ ذکر کر چکے ہیں. بہت ہی دکھ بھرے مناظر ہمیں دیکھنے کو آج ملے جب ارشد صاحب کی معمر جو والدہ ہیں وہ بھی انصاف کے لیے ان کو خود جب عدالت وہ آئیں اور وہ اس کو دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوا کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے کئی دن ہو گئے اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھا ہے. حیدر صاحب اب آپ اس کے اوپر ایک قانونی حوالوں سے بھی, کیونکہ بہت ساری اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہیں, فیکٹ فائنڈنگ کی جو وہاں پر ٹیم گئی تھی انہوں نے بھی جو تفصیلات سامنے رکھی ہے. عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک نئی JIT بنائی جائے جس میں ایکسپرٹس ہوں, ان کے نام کل دیے جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب اعلیٰ عدلیہ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا ہے, تو کون سے اہم ترین قانونی تقاضے اس معاملے میں, کیونکہ جو فیملی ہے ان کے جو کنسرنز ہیں, جو تحفظات ہیں وہ کچھ زیادہ مختلف ہیں جو حکومت بات کر رہی ہے, جس پیرائے میں اس کو جوڑ رہی ہے. آج بھی ان کی والدہ کی طرف سے جو نام دیے گئے ہیں ان میں اہم ترین شخصیات کے نام ہیں جو اگلی JIT اس کو بھی دیکھے گی اور فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ کو بھی. کیا تقاضے اس میں پورے ہونے چاہیے اہم ترین, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل, دیکھیں اصل میں یہ ایک جو ہے وہ اس طرح کا کیس ایک بن گیا ہے جس کے ریمیفیکیشنز جو ہیں وہ ایک صحافی کے حوالے سے نہیں, ایک فیملی کے حوالے سے نہیں ہے, بلکہ اس کو دیکھا ایسے گیا ہے کہ یہ پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے. کیا یہاں پہ صحافت کا گلا گھوٹا گیا ہے؟ کیا طاقتور نے کسی کمزور کو مارا ہے؟ کیا یہ اس طرح کے ایشوز ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس کو افیکٹ کرتے ہیں بائی بینگ پبلک امپورٹنس کا ایک لارجر ایشو. تو اسی لیے سو موٹو جو ہے یہاں پہ لیا گیا ہے. تو جب اس کو ایک لارجر ایشو کے طور پہ سپریم کورٹ ڈیل کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا جو تفتیشی عمل ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ تفتیش اب سے اگر صحیح ہوگی تو ہی آگے جا کے کیس جو ہے اس میں کوئی جان ہوگی یا صحیح طرح سے انصاف ہو پائے گا. تو اسی لیے تفتیش بہت اہم ہے. اب ایک فیکٹ فائنڈنگ, ایک رپورٹ سامنے آ چکی ہے. حکومت کی بنائی ہوئی JIT کو کورٹ نے شاید کریڈیبل نہیں پایا کہ وہ عوام کا بھی دیکھیں. یہ ایسے کیس ہیں افسر جہاں پہ صرف انصاف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا ہونا نظر آنا بہت امپورٹنٹ ہے. ہر کیس میں ہوتا ہے لیکن کچھ کیسز اب سے ایسے ہوتے ہیں جس میں انصاف ہوتا ہوا نظر آنا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جو حکومت کی JIT کو کریڈیبلٹی نہ ملنا یہ بھی ایک کنسرننگ بات ہے کہ یعنی حکومت کو کیا پھر متنازع یہاں دیکھا جا رہا ہے. اور جب ایک نئی JIT کی بات کی گئی ہے اور جس میں وہ کمپیٹنٹ اور پروفیشنل اور ایکسپرٹ قسم کے لوگ ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کی تشکیل اب بہت اہم ہوگی کہ وہ اس کی تشکیل صحیح ہوگی تو تفتیش صحیح ہوگی, تفتیش صحیح ہوگی تو ہی انصاف ہوگا. تو اب جب نئی JIT بنے گی اور اس والی رپورٹ
سے کنٹینیو کرے گی ایز ایف اس رپورٹ کی جو ہے انہوں نے رد نہیں کیا بلکہ اس رپورٹ کو اگر اکنالج کیا ہے تو اس رپورٹ کی بہت سارے جو فیکٹس ہیں وہ پروبیبلی جو نئی جے آئی ٹی بنے گی وہ ان کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلے گی تو اس بنیاد پہ آگے چلے گی. اور اب اس میں اب سر جو اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیونکہ بدقسمتی سے یا جس بھی وجہ سے جس طرح کی شخصیات کے نام آ رہے ہیں تو اور زیادہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ یا تو دیکھیں افسا یہ بری ہوں اور مطلب یہ نام جو ہے وہ کلیئر ہوں اور یا پھر اگر کوئی دوسری طرف ہے بات تو پھر انصاف بھی ہو. تو دونوں طرف ضروری ہے کیونکہ دیکھیں ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی آ کے الزام لگا دے ہمارے ایسے اعلیٰ عہدیداروں پہ اور انسٹیٹیوشنل ڈیفیمیشن یا انسٹیٹیوشنل ملائننگ جو ہے وہ بھی قوم کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایکولی اینڈ اف ناٹ مور امپورٹنٹ ہے کہ اگر تو کوئی اعلیٰ عہدوں پہ فائز لوگ ہیں اور اپنے جو قانونی اور آئینی اختیارات ہیں ان کا کلربل یا غلط استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ بات بھی رکنا اس سے زیادہ اہم ہے. تو یہ دونوں چیزیں اہم ہیں کہ اب یہ بات یا تو نام کلیئر ہوں اور کیونکہ ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنز اور اعلیٰ عہدیداران جو ہیں ان کو ملائن نہیں کرنا ہے. ہاں ملائن نہیں کرنا لیکن اگر کوئی یہاں پہ گلٹی ہے تو ظاہر ہے وہ سچ بھی سامنے آئے تو تفتیش ہوگی. دونوں چیزیں بہت اہم ہیں, بے انتہا امپورٹنٹ. آپ سمجھتے ہیں یہ اہم بات جی جی اور آپ سمجھتے ہیں کہ نئی جے آئی ٹی کے حوالے سے بھی زیادہ یہ جی بالکل صحیح حیدر صاحب. میں چیمہ صاحب آپ ایک کامنٹ اس کے اوپر کر دیجیے گا. آپ کی جماعت بھی اس کے اوپر بہت زیادہ باتیں بیانات دیتی رہی ہے لیکن معاملہ گورنمنٹ نے بھی چلایا, جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اس کو شامل کیا گیا, آج عدالت کی طرف سے بھی جو نئی جے آئی ٹی ہے اس کو بھی دیکھے گی, اور جو فیملی کے کنسرنز ہیں جس میں ایک بہت بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا حالات بنے جس میں ان کو جانا پڑا. ہر قسم کے اس کے اوپر انکشافات اور باتیں ہیں, اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ قرآن کس طرف جائے گا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اب ڈیلی بیسس کے اوپر سماعت ہوگی تو کچھ حقائق سامنے آ سکیں گے اور انصاف کا راستہ بنے گا. چیمہ صاحب دیکھیں سب سے زیادہ کریڈیبل بات تو یہ ہے کہ کسی کا یہ فیل کرنا کہ اس کی ماں نے ارشد شریف کی والدہ جو ہیں انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی ہے یا بلا وجہ کسی پہ فنگر, یہ بڑی غلط بات ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ جو اگریڈ فیملی ہے اس کو یو کین سے کہ اس کی بات کو امپارٹنس ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ پہلے شہید ہو پھر الزام لگائے تو اس کا الزام لگانے دیں. بل شہید تو ہو گیا, اس کے بعد مطلب کوئی الزام کوئی زبانی کلامی تو نہیں ہے, کوئی ہوا میں تو نہیں ہے, وہ پہلے شہید ہوا اس کا, ٹھیک ہے. پھر یو کین سے کہ اس سے پہلے جب شہید ہوا تو اس سے پہلے اس کو اس ملک میں رہنا ناممکن کیا گیا اور اس پہ اتنے پرچے ہوئے, پھر جس طرح وہ فرار ہوا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس ملک میں اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو دیکھیں پاکستان میں تب ترقی ہوئی ہے جب فاشزم کم ہوا ہے, جب انصاف کا نظام بہتر ہوا ہے. پچھلے 8 مہینے میں جب فاشزم آیا تو دیکھیں ہمارے کس طرح اکانومی گئی ہے. سو اس ملک نے اگر ترقی کرنی ہے تو یہاں ہر ایک رول آف لا کے نیچے آنا ہوگا. یہ جو نہیں بڑی شخصیات, کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے, سب سے بڑا اس ملک کا آئین ہے, سب سے بڑا اس ملک کا آئین ہے. میں اس ملک میں تب رہوں گا اگر اس ملک میں آئین پہ عمل ہوگا, ادروائز مجھے اس ملک میں نہیں رہنا. میرا آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا, بہت بہت شکریہ. جی سر میرے پاس وقت ختم ہو گیا, آپ کو پوائنٹ بالکل اسٹیبلش ہو گیا, بہت شکریہ. جمشید اقبال چیمہ صاحب, حافظ صاحب, حیدر وحید صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. ارشد شریف صاحب کا جو معاملہ ہے یہ اعلیٰ عدلیہ کے سامنے ہے. ہم روزانہ کی بنیادوں پہ اس پہ جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کو پروگرام میں انشاءاللہ شامل کرتے رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.